अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मेरा नाम है उमर जाफरी और आप लोग इस वक्त सुन रहे हैं FM 99 पावर 99 और मस्त FM 103 पे फॉर द फर्स्ट टाइम लाइव। और एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। और ये प्रोग्राम क्यों एक्सक्लूसिव है आपको ये भी बताते चलें कि आप लोग जैसे हमारे FM के और पाकिस्तान में और भी बाकी FM हैं जिनके बड़े अरसे से आप लोग लिसनर्स हैं, और रेडियो के नाम जैसे इस प्रोग्राम का नाम आप लोग देख भी सकते हैं और हम लोग आपको बता भी रहे हैं कि इसका नाम है रेडियो अंडर फायर। और जैसे कि नाम ही कह रहा है कि रेडियो अंडर फायर आया हुआ है आजकल, क्या ऐसी वजूहत हैं? FM रेडियो की हम बात कर रहे हैं और ये तमाम FM नेटवर्क की बात नहीं हो रही, उन FM नेटवर्क की बात हो रही है जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट एक डिकेड से आप लोगों को फ्री में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते आए हैं। अगर आप पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के पस मंदिर में जाएं तो आपको देखें कि कहीं भी फ्री एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपके पास टेलीविजन है तो डेफिनेटली उसका बिजली का खर्चा भी है, और सबसे बड़ी बात है कि टेलीविजन के आप लोग घरों में बैठ के चाहे देखें या ना देखें, आप अभी तक उसकी लाइसेंस फी भर रहे हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट के हवाले से इंटरनेट के ऊपर जाना चाहे तो कोई भी इंटरनेट सर्विस आपके लिए फ्री नहीं है, चाहे वो आपका जैसे कहते हैं कि कोई भी हो, प्राइवेट कहीं से ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, या चाहे आप डाटा सर्विसेज पे चल रहे हैं, घर का वाईफाई चला रहे हैं, आपको उसकी फी देनी होती है। टीवी चैनल्स की बात करते हैं तो तमाम टीवी चैनल्स जो है या तो वो आप केबल ऑपरेटर को उसकी फीस अदा कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं उसकी फीस होती जरूर है, ठीक है। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा फ्री नहीं है सवाए FM इंडस्ट्री के, जो कि तकरीबन बहुत अरसे से आपको मुफ्त एंटरटेनमेंट, आपको न्यूज़, उसके अलावा आपको जैसे कहते हैं कि वेदर अपडेट्स, मुल्क के हालात, इंफोटेनमेंट, एजुकेशन, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। चाहे वो जंग के से हालात हों, चाहे अमन हो, चाहे कोई रिलीफ एक्टिविटीज़ हों, मुल्क के अंदर कोई कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो, FM इंडस्ट्री हमेशा जिसे कहते हैं कि हाथ में हाथ डाले आप लोगों के साथ होती है। मगर आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि FM इंडस्ट्री क्यों एक डिसीजन की वजह से, एक हुकूमती डिसीजन की वजह से, एक इदारे की वजह से ज़वाल की जानिब जा रही है और ये इंडस्ट्री तकरीबन ख़त्म होने वाली है, और आप लोग इसके अंदर क्या किरदार पोर्ट्रे करते हैं। तो इस तरह की हमने जो है ये सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के अंदर तमाम FM इंडस्ट्रीज़ के गुरुज, स्टेशन ऑनर्स और स्टेशन के पीछे जो बड़े नाम हैं जिन्होंने उन स्टेशन को बनाया है, उनके मालिकान को, उन बड़े नामों को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। और प्रोग्राम का नाम एक दफ़ा फिर बताते चलें कि रेडियो अंडर फायर। और आज रेडियो अंडर फायर में हमारे जो प्रोग्राम में मेहमान हैं उनका नाम नजीब अहमद साहब है। बहुत मुमताज़ ब्रॉडकास्टर हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, पावर 99 के फाउंडर्स में से हैं और सोली उसके ऑनर भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि शुरू से जब पैमरा में लाइसेंस इशू किए गए तो वन ऑफ द फर्स्ट लाइसेंसी ऑफ पावर 99 नजीब अहमद साहब हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। मौजे कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, हम फाइन। और एक बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग भी है कि आपका इंटरव्यू करने का मुझे आज मौका मिल रहा है। और दूसरी बात जो है, जो खुशी नहीं है कि हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसकी वजह से अगर अल्लाह ना करे वो हो जाता है तो लाखों ख़ानदान जो हैं, हज़ारों लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं वो अपनी जॉब्स लूज़ करके सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। और वो जो नौकरी देने के वादे थे करोड़ों आवाम को, वो तो सर वैसे ही कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो सबसे पहले सर हम यहाँ पे इन तमाम बातों की जानिब जाएंगे। तो थोड़ा सा अपना प्रोफाइल बताइए। मैं तो आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, मिड 90s से, मगर लोगों को भी बहुत शुक्रिया ओजे। मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर किया और MSc हिस्ट्री में किया, एंड देन कुछ अर्सा मैंने पढ़ाया। पढ़ाने के बाद 1988 में आई जॉइन रेडियो पाकिस्तान, और रेडियो पाकिस्तान मैंने कुछ तकरीबन 14 साल आई सर्व विद रेडियो पाकिस्तान। तो मैं इन एंड आउट ऑफ द रेडियो पाकिस्तान जानता हूँ। और रेडियो पाकिस्तान में मेरा ये है कि आधी सर्विस मेरी इंडोर प्रोग्रामिंग की है, जिसमें बच्चों का प्रोग्राम, बूढ़ों का प्रोग्राम, सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम, एनवायरनमेंट का प्रोग्राम, देयर आर सो मैनी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे प्रोग्रामिंग। और आधा टाइम मैंने आउटडोर प्रोग्राम्स, यानी आपके आउटडोर कवरेजेस, सेमिनार, वर्कशॉप्स और बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे यानी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, एंड देन आई थिंक ये आउटडोर जाके ही मुझे मालूम हुआ कि हमारा रेडियो पाकिस्तान बहुत पीछे है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है। तो लकीली यानी उस दौरान फिर ऐसे टाइमिंग आया कि जब ये
پیمرا معرض وجود میں آیا اور پھر اس میں نے تو یہ اپنا پلان کر لیا ہوا تھا کہ وی ول ٹرائی ٹو گیٹ دی FM لائسنس. تو لکیلی وی گاٹ اٹ. اور پھر یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے آئی تھنک آئی واز دا اونلی فرام دا براڈ کاسٹنگ ایریا جو خود پرسنلی جو براڈ کاسٹنگ میں تھے. تو میں ادھر سے آ کے FM ریڈیو کو, اور اس کی مجھے پھر اپنی سکسیسز بھی ملی. جہاں تک اس کی انجینئرنگ کا سوال ہے وہ میرا شوق ہے, اور وہ میں خود یعنی پڑھتا ہوں, اس کے بارے میں مجھے بہت معلوم ہے, اس کے ٹرانسمیٹرز کے بارے میں, اس کے جو باقی اکوپمنٹس ہیں اس کے بارے میں, ہاؤ اٹ ورکس, اور اس کے کیا ڈائنامکس ہیں. تو وہ میرا شوق ہے, وہ میں کرتا ہوں. اور میں نے انٹرنیشنل سیمینارز بھی ریگارڈنگ دس ٹیکنیکل سائڈ بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں, ادر دین مائی اون پروفیشنل پروگرامنگ کیریئر جو ہے. اس میں BBC لے لیں, ڈوائچے ویلے لے لیں, اس میں میری بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ ہوئی ہے. ریڈیو مینجمنٹ کی ٹریننگز میں نے لی ہوئی ہیں. اینڈ دین بہت سارا کام جو ہے اوور دا 30 years آئی ڈیڈ ان دا FM انڈسٹری. اور سر یہ آپ کا کام جو ہے یہ آپ کے چینل کی جسے کہتے ہیں کہ اس کی ٹرانسمیشن میں بھی نظر آتا ہے, کوالٹی کے اندر بھی نظر آتا ہے, ہماری پروگرامنگ میں بھی نظر آتا ہے. پھر ایک اور سوال کی جانب جانے چاہوں گا کہ یہ کچھ مشکلات ہر کسی کو آتی ہیں کریئر کے آغاز میں, تو آپ کو کیا FM اسٹیشن اسٹیبلش کرتے ہوئے, اٹس اے بگ تھنگ ٹو اسٹیبلش اٹس دا فرسٹ FM اسٹیشن. میں آپ کو بتاؤں, میں اس کو انجوائے کر کے کر رہا تھا اس وقت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا ویری بگننگ تھی, اور اس وقت لائسنس اتنا کمپلیکیٹڈ بھی نہیں تھا, اینڈ وی ور دی پائنیئرز. اور اس میں یہ تھا کہ ریسٹ تو فری رائڈرز بعد میں آتے رہے. اس وقت چیزوں کو گراؤنڈ کو سیٹ کرنا ایک بڑا ہی یعنی چیلنج تھا. تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے جتنے مثلاً ہمارے مقابلے میں باقی کچھ چینلز جو آ رہے تھے, جو بڑے بڑے اسٹوڈیوز بنا رہے تھے, اینڈ دے ور میکنگ لاٹ آف یو سی انویسٹمنٹ کی گئی تھیں. تو مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ اندر انویسٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس ریڈیو سے جو وائس باہر جائے گی وہ ہمارے لیے میٹر کرتی ہے. سو آئی ورکڈ آن دیٹ کہ وہ کنٹینٹ کیا ہوگا, وہ آوازیں کیا ہوں گی, اس میں ہوگا کیا. تو اس حوالے سے زیادہ کام کیا. اور پھر ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ کام جو ہماری کمپنی نے کیا وہ یہ کہ پہلی دفعہ میٹروپولیٹن سٹیز سے ہٹ کے, یعنی ہم ریموٹ ڈسٹرکٹ میں گئے, فار ایگزامپل وہاڑی میں گئے, ایبٹ آباد میں گئے, تو کوئی اس وقت تک کمپنی ناٹ اے سنگل لائسنس اسٹیٹ کا بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو کسی ریموٹ ڈسٹرکٹ میں جا کے کام کرتا. تو وہ ایک ماڈل ہم نے سیٹ کیا. جی اچھا سر, یہاں پہ میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں نے بولا تھا کہ ہم لوگ پہلے تھے پاور 99. پہلے سے میری یہاں پہ ناظرین اور سامعین کو میں وضاحت کرتا چلوں کہ پاور 99 واز دا فرسٹ پرائیویٹ FM نیٹورک. جو لائسنس ہمیں ایشو ہوا تھا وہ جیسے کہتے ہیں کہ اٹ واز دا فرسٹ لائسنس ہی تھے. 001 نمبر بھی ہمارے پاس 001 یس, جو پیمرا کا لائسنس نمبر 1 ہے وہ بھی ہمیں یعنی الفابیٹیکلی ملے, کیونکہ پہلے وہ تھے ایبٹ آباد کا لائسنس ہے وہ 001 کے نام. اچھا سر, ابھی آپ نے پیمرا کا ذکر کیا ہے تو یہ جو ہماری میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بتاتے چلیں کہ ریڈیو FM کے حوالے سے اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے جتنا بھی کانٹینٹ ٹی وی سے نشر ہوتا ہے, ریڈیو سے نشر ہوتا ہے, اس کو ریگولیٹری ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے, پریویس حکومتوں کی جانب سے, اور اس کو بڑا اسٹرینتھن کیا گیا ہے. اس کے کیا رولز ہیں, کیا مقاصد ہے, وہ نجیب صاحب سے پتہ کرتے ہیں, بیکاز ہی کین ٹیل اس دی بیسٹ, اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم اس مسئلے کی جانب آئیں گے جس کے لیے آج ہم اور بہت سے پرائیویٹ FM چینلز جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور FM انڈسٹری کے لیے دعا گو رہے ہیں. تو سر یہ پیمرا کیا بلا ہے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا, کیا ہے پیمرا؟ دیکھیں, پوری دنیا میں یہ ہوا کہ خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, اور ایون ارلی 60s میں بھی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ یہ جو ایئر ویوز ہیں, جو FM ایئر ویوز ہیں, ہاں FM ایئر ویوز ہیں 87 پوائنٹ کچھ سے لے کے 107 تک کی جو ویوز ہیں, یہ لوگوں کو دے دی جائیں, لوگوں کے استعمال میں لائی جائیں. یہ پہلے
آرمیز یوز کیا کرتی تھیں اپنی کمیونیکیشن کے لیے. پھر بعد میں اس میں کمرشل گیجٹس ایوالو بن گئے, چھوٹے ایف ایم ریڈیو سیٹس بھی آ گئے. تو طے یہ کیا گیا کہ اب ان ایئر ویوز کو لوگوں کو دیا جائے, جس میں وہ اپنی کلچرل ایکٹیویٹی, اپنی اکنامک ایکٹیویٹی, اپنی سوشل ایکٹیویٹی, اپنے میسیجز, اپنی چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز کریں. تو پاکستان پہ بھی چونکہ ویسے تو 101 سرکار کا ریڈیو پہلے آ چکا تھا, اور ارلی 80s لیٹ 80s میں یہ FM 100 بھی آنے آ چکا ہوا تھا, لیکن یہ پیورلی صرف میوزک براڈ کاسٹ میں یہ اسٹیشنز تھے. لیکن ان پہ پریشر تھا مشرف کے دور تک کہ پاکستان ابھی تک اپنی ایئر ویز کو اوپن نہیں کر رہا ٹو دا پبلک, عوام کے لیے. یعنی ریڈیو پاکستان کا چلانا یا کسی اور کو, وہ عوام کے لیے تو نہیں تھا, وہ سرکار کا, تو تاکہ اس پرائیویٹ سیکٹر میں لا کے ان ایئر ویوز کو لوگوں کے لیے استعمال کیا جا سکے. ریڈیو ناٹ جسٹ انڈر فائر بٹ اٹس سمتھنگ ویری سیریس وچ وی ہیو ٹو ٹیل اٹ ٹو یو. ہم نے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی پیمرا کے حوالے سے, اس کے رول کے حوالے سے, اس کی پالیسیز کے حوالے سے, کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے جب پیمرا کو بنایا گیا. تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ ایک نہایت ہی مثبت گفتگو ہے جسے آپ نہایت ہی پازیٹیو طریقے سے لیں. اس میں ہم کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہے, بلکہ اس کے اندر ریئل فیکٹس اور کیا چیزیں ہونے جا رہی تھیں, کیا ہونے چاہیے تھیں, وہ ہم لوگ آپ کو بتانا چاہ رہے. تو نجیب صاحب آپ کی جانب واپس آتے ہیں. سر بتائیے کہ یہ کچھ پالیسیز کے بارے میں پیمرا کی, کچھ اس کے آبجیکٹیوز کے بارے میں کیوں بنایا گیا؟ بیسیکلی یہی میں بتا رہا تھا, جیسے کہ جب پریشر پڑا پاکستان پہ کہ اپنی ایئر ویوز کو, تو ایک ریگولیٹری باڈی بنائی گئی جس کے تحت یہ ایف ایمس کو عام پبلک کے لیے دینے میں, لائسنس کرنے کے لیے یہ باڈی بنی, ریگولیٹری باڈی. اور پھر 2002 میں انہوں نے اپنے لائسنسز آفر کیے. مینڈیٹ پیمرا کا اس میں براڈلی یہی تھا کہ یہ وہی ایجوکیشن, انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کے لیے یہ اسٹرائیو کریں گے, اور یہ اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کی چوائسیز میں اضافہ کریں گے, میڈیا چوائسیز میں اضافہ کریں گے بائی برنگنگ ان ڈائیورس جو ایف ایم چینلز مختلف جگہوں کے, تاکہ لوگوں کو مزید اپنے لیے کچھ چیز سننے کو مل سکے. تو شروع میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت اعلیٰ طریقہ کار تھا, ایون ان دا ویری بگننگ, بٹ بہت بہتر طریقہ کار تھا لائسنسنگ کا, جو شروع میں طریقہ اڈاپٹ کیا گیا. لیکن لیٹر آن پھر یہ ہے کہ اس قدر, یعنی کیونکہ وی ور دا پائنیئرز, ہم نے ایف ایم ریڈیو میں اس قدر امپورٹنس اس کو دی اور اس کو لوگوں کے لیے اہم بنایا کہ اس کی ویلیو پیمرا کے پاس اور بڑھ گئی, اور ڈیمانڈ آنے لگی کہ ہمیں بھی ایف ایم لگانا ہے. تو پیمرا نے یعنی مطلب جیسے کہتے ہیں نا, بڑے یعنی فورسفلی اور بڑا عجیب طریقے سے لائسنسنگ شروع کر دی, فیزز اوپر نیچے, وداؤٹ اسٹڈیز, وداؤٹ ججنگ دیٹ کہ کتنی نیڈ ہے اور کس قسم کے ایف ایم کی ضرورت ہے اور کس کے قسم کے ایف ایم کی ضرورت نہیں ہے, وداؤٹ کیٹیگریز. یعنی دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دس بزنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی لوگوں نے بہت ساری جگہوں پہ تو انہوں نے خود جا کے لائسنسز لوگوں کو گھروں میں جا کے بھی دیے, لیکن ویلیو ہم نے کریٹ کی جو فرسٹ فیز کے لائسنسز تھے. تو ہم وی ور انویسٹنگ لاٹ, ہم نے اپنی زندگیاں انویسٹ کر دیں, اپنی ہر چیز یعنی بیچ بٹا کے. خاص طور ہماری کمپنی کی اگر ذکر کریں تو وی ور اونلی پروفیشنل کمپنی, ہمارا کاروبار کوئی اور نہیں ہے, یعنی کسی اور کاروبار کوئی اور ہے تو سامنے ہم نے یہ کاروبار شروع کر دیا, یا ہمارے پاس ٹی وی ہے تو ہم نے چلو چلتے چلتے یہ ایف ایم بھی لے لیتے ہیں. جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جن کے پاس ٹی وی تھا انہوں نے سرکار کا بھی ایف ایم انہیں مل جاتا تھا جس کو وہ فری میں لوگوں کو آفر کرتے تھے. تو ہمیں یعنی وہ بزنس انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کی گئی. ان دا ویری بگننگ ہمیں مطلب پیمرا سے ہی چیٹنگ شروع ہو گئی کہ مثلا ایک یہ تھا کہ اسلام آباد میں یہ 3 لائسنسز ہوں گے, پتہ چلا کہ چوتھا کہیں اور سے ٹپک گیا. پھر بعد میں اچانک کسی کی سفارش آئی تو انہوں نے فیز نیا کھول دیا وداؤٹ ڈوئنگ دا اسٹڈیز.
جس کی بنا پہ ایک اکنامک بزنس انوائرمنٹ نہیں رہی. اور دوسری اہم ترین چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ریڈیو جو تھا یہ کمیونٹی اوبلیک کمرشل لائسنسز ہمیں دیے گئے تھے. کمرشل بھی تھا اور کمیونٹی کا بھی تھا, مینس کہ ہم پہ کچھ کمیونٹی کی آبلیگیشنز بھی موجود تھیں. تو یہ کروڈ کمرشل نہیں ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ پریشر اتنے ڈلتے گئے کہ بالآخر ہمارے لائسنسز کو یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں کہ کویکس کے اشتہار بھی چلانا پڑے, حکیموں کے اشتہار بھی ہمیں جو انسرٹیفائڈ ہیں وہ بھی چلے, تو کیونکہ ہم نے بزنس پورا کرنا تھا. آن دی ادر سائڈ پیمرا کیپٹن یو سی ریزنگ دیئر فیس اور اس طرح کی چیزیں. خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جب سے انہوں نے اپنی لیگل سیکشن میں آئی وڈ سے انلیگل سیکشن کو وہ کیا, انہوں نے چیزیں مزید لائسنسز کے ساتھ کمپلیکیٹ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ موسٹ آف دا پیپل, آئی ایم ناٹ سیئنگ اباؤٹ دا چیئرمینس, وہ تو پڑھے لکھے ہوتے ہی ہیں, اب وہ خالی چیئرمین اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے, نیچے جتنے بھی تھے وہ ایک لاٹ تھی جوہلا کی آئی مسٹ سے, اور ابھی بھی بہت سارے ان کے اندر موجود ہیں جنہوں نے جن کو اس کی ویلیو کا, اس کی اہمیت کا ذرہ بھر بھی اندازہ نہیں ہے. پاکستان میں یہ واحد ایک میڈیم ہے ایکسیس کے حوالے سے آپ کے پاس کہ جو فریلی ہر ایک کو اویلیبل ہے, اور اس کی ہمارے پاس تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت ساری ایگزامپلز اور سکسیس سٹوریز موجود ہیں وچ وی کین شو اینڈ وچ وی کین پریزنٹ. ہم یہ یعنی لاؤڈلی کہہ سکتے ہیں ایون حکومت کو بھی کہ ان کے پاس شاید ہی کوئی ایسی سکسیس سٹوری ہو جو وہ دکھا سکیں. حکومت میں کہتا ہوں آپ کا FM 101 ہے, اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے شالمار ریڈیو ہے. ISPR نے تو انتہا کر دی, یعنی 75 ریڈیو اسٹیشن 74 کے 75 ریڈیو اسٹیشن جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ ان کے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی یعنی ان بیلنس انوائرمنٹ کے اندر کون سا ریڈیو, اور ہم ہمارے ہاتھوں بھی باندھ دیں اور اب آپ کہیں اب آپ کام کریں, تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ تو ایٹ دا سیم ٹائم ابھی پھر یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے جس میں ہم سے اس قسم کی فیسز کہ جو شاید ہم شاید نہیں ادا کر سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. میں یہاں پہ سر آپ سے کوشچن سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وضاحت کریں کہ یہ پیمرا سے ریڈیو لائسنس لینے کا طریقہ کیا ہے, تاکہ پھر ہم اپنی مزید پرابلم کو ڈسکس کر سکیں. دنیا میں تو خیر آپ بھی پھرے ہوئے ہیں, آفکام کا بھی آپ کو ماڈلز کا پتہ ہے. دنیا پوری میں یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گیپس کہاں پہ ہیں, انفارمیشن کے گیپس کہاں پہ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں کمیونٹی ہے, یہ فلاں لینگویج کمیونٹی ہے وچ از اس کی وہ سرو نہیں ہو رہی, تو لہٰذا اس کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے میں یہاں پہ یہ ریڈیو لگانا چاہتا ہوں جس کی پروفیشنل لوگ پرپوزل دیتے ہیں اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جو اس کا سارا یعنی ویب پہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وچ از دا کمپنی, کون سی کمپنی ہے, کون سی کمپنی نے یہ پرپوزل ہے اس کی. لہٰذا اس طرح سے اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور آتے ہیں تو دین کمپٹیشن اس کے درمیان میں ہوتا ہے. لیکن یہاں یونیک ہے کہ پیمرا خود آپ کو بتائے گا کہ جی اچھا آپ فلاں جگہ کا لائسنس ہم آفر کر رہے ہیں, اب فلاں جگہ کا. اور اب تو بڈنگ کے اوپر سٹے بازی ہوتی ہے, اور کون نہیں جانتا کہ کچھ کمپنی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لائسنس لیتے ہیں اور وہ پھر آگے وہ اسی دن اچھا جی اتنے کا ہے, اگر آپ لیتے ہیں تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. ایون بڈنگ کے دوران سٹے بازی ہوتی ہے. تو یہ تو ہماری سوچ ہے ٹورڈز دس ویری امپورٹنٹ میڈیا. یہاں پہ میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, مگر مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے لائسنس ایکوائر کیا اور آپ کے ساتھ مزید ایفیمس نے اس زمانے میں, تو اس وقت لائسنس فی کیا ہوتی تھی؟ دیکھیں لائسنس فی اس وقت تو یہی تھا کہ شروع میں تو کلوزڈ بڈنگ تھی, اور جس نے جو اس میں لکھ دیا اور وہ اور جو ہائیسٹ بڈ اس وقت ہوتی تھی کلوز بڈنگ میں سے, تو اس کو باقی اگر 2 لائسنسز ہیں ایک شہر میں تو آپ نے ایک سے فار ایگزامپل 10 لاکھ کی بڈنگ سیلڈ آپ نے دے دی, جب وہ کھولی جائے گی تو اگر 3 لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو جو سیکنڈ نمبر پہ آئے گا اس کو آپ کی فی کو میچ کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اوپن جس طرح وہ آلو پیاز ٹماٹر کی سبزی منڈی میں
میں بولی ہوتی ہے اس طرح یہ بولی ہوتی ہے وداؤٹ ججنگ دا پروفیشنل کیپیبلٹیز آف دا کمپنیز. ایک تو یہ بنیادی اس کے اندر فلا ہے. دوسرا یہ کہ جو سب سے اہم کام ہے, پیمرا ہمارے خلاف کورٹ میں بھی گیا کہ جی یہ فریکوینسی چونکہ بڑی کاسٹلی ہے, بڑی پریشیس ہے, لہٰذا اس کی مطلب ہے کہ اس کی قیمت جو ہے نا زیادہ, تو اس کی پریشیسنس کی قیمت کس طرح سے جج کریں گے آپ, اس کی ایئر ویوز کو کس طرح سے آپ میئر کریں گے, اس کے اوپر کام کے حوالے سے میئر ہوگی کہ آیا پیمرا کے مینڈیٹ کو سرو کرتے ہوئے اس ریڈیو نے کتنا کام کیا, کلچرل سائٹ پہ کتنا کام کیا, انفارمیشن پہ کتنا کام کیا, اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں یا بزنسز کی ڈیولپمنٹ میں اس ریڈیو نے کیا رول پلے کیا. تو وہ پریشیسنس ہوتی ہے, نہ کہ ہم پیمرا کی یہ ہے نا فضول خرچیاں جو ہے, جو ان کی سبسڈائز کینٹین اور ان کی ٹریولنگس کے اخراجات اور ان کے تو ابھی تک تو اپنے آڈیٹڈ رپورٹس یہ نہیں پیش کرتے. تو ان کے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے ہمارے جیسے غریب ایف ایم نہیں جی آپ اتنے کروڑ دیں, اور بھائی ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی, یہ آن ایئر ہوتی ہے. اور پرائس آف دی ایڈز آپ چیک کر لیں ہمارے پاس کیا ہے, یعنی 100 روپے کے 50 روپے کے اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں. مطلب میں تو یعنی شرم آتی ہے اپنے ملک کے, مطلب اب جو حالات ہمارے چل رہے ہیں, اور اس میں اس میڈیم کو جو کہ آج بھی ریلیونٹ ہے, یہ پرائیویٹ کمپنیز کے ہاں ریلیونٹ ہے, فری ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ پرائیویٹ کمپنیز کا سہرا ہے کہ آج دنیا میں اگر کہیں پہ نام لیا جا رہا ہے تو یہ کچھ پرائیویٹ کمپنیز نے مل کے یہ کام کیا, اور پرائیویٹ ریڈیوز کے ذریعے سے ہوا کہ ایجوکیشن میں پاکستان کا نام سارے فہرست ہے. فن لینڈ میں 2 سال سے پاور 99 کا نام آ رہا ہے کہ پاور 99 نے ایجوکیشن میں رول پلے کیا ہے. ان کو کیوں نظر نہیں آتا, ان کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے بزنسز کو اپنی تنخواہوں کے چکر میں ہیں, ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ انٹرٹینمنٹ کریں, مست ایف ایم جتنے مرضی گانے بنا لے, جتنی مرضی انفارمیشن لوگوں تک پہنچا دے, ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے. دے آر آفٹر دا منی. اور یعنی اگر اس میڈیم کے ساتھ اس طرح سے ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی آگے چل سکتے ہیں, جبکہ ہمارے ایف ایمز نے یعنی چھوٹے چھوٹے بزنسز کو پروموٹ کیا ہے. پھر ہم لوگ یہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں پاور 99 کے کنٹریبیوشن کے حوالے سے, اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو میرے نزدیک ہے سر وہ ہے کہ آپ لوگ ارلی 2000 سے ٹیکس مسلسل پے کر رہے ہیں. آلدو ہمارا مارکیٹ میں شیئر بہت کم ہے کمرشلز کا, اس کے باوجود بھی ٹیکس جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی میں ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے عوام کی جانب سے, اداروں کی جانب سے, پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے. اس کے باوجود بھی سر ہم نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے, وہ کنٹریبیوشن بھی آپ بتائیے گا. ہم ٹیکسز ریگولرلی پے کر رہے ہیں, بلکہ پیمرا کو فیسز, اینول رینیول فیسز پہلے کم تھیں, پھر انہوں نے بڑھا کے زیادہ کر دیں, وہ بھی ہر دفعہ یہ بڑھاتے جاتے ہیں اینول رینیول فیسز. اور اب یہ جو 10 سال کے بعد رینیو ہونا تھا, ایک تو ڈسکرمنیشن یہ بھی ہے کہ ٹی وی کا 15 سال کیا انہوں نے, ریڈیو کو 10 سال کیا ہے, تو اس ڈسکرمنیشن کو بھی ختم کرنے کی ضرورت تھی. اور اس کے علاوہ ہماری اور بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. مثلاً 2005 کے زلزلے میں نہ یہ ریڈیو پاکستان تھا, نہ یہ ISPR تھا, نہ شالمار تھا, یہ صرف اور صرف مست ایف ایم تھا اور پاور 99 تھا, جو ان جگہوں پہ جا کے اپنے اکوپمنٹ لے کے گئے, اپنے لوگوں کو لے کے گئے, مظفر آباد میں, بالا کوٹ میں, باغ میں. ان کے ریڈیو اسٹیشنز تھے جو فوج کی مدد بھی کر رہے تھے, اور جو وہاں لوگوں کو اس وقت ریلیف کے لیے اور اس کے لیے امداد دے رہے تھے. تو ان کے پاس تو آج بھی کوئی ایسی ارینجمنٹ نہیں ایگزسٹ کرتی کہ کسی بھی ڈیزاسٹر میں یہ ہمارے لوگوں کے لیے کچھ سروس دے سکیں. انہیں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ انہیں صرف اور صرف غرض ہے اپنے بزنس سے, اور مجھے شرمندگی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہمارے ISPR کے ریڈیوز بھی بزنس کر رہے ہیں, یعنی 70 ریڈیو اسٹیشن ہمارے مقابلے میں وہ بزنس مانگنے جاتے ہیں. ہمیں تو بہت سارے ہمارے جو بزنس دینے والے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اتنی بساط نہیں ہے. تو یہ ایک ڈسکرمنیشن دنیا پوری میں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, آپ فورسز کے ریڈیو لگائے. ہم کیا فورسز کا ریڈیو نہیں ہے؟ ریڈیو پاکستان کیا فورسز کا ریڈیو نہیں ہے؟ میں کئی بار کہہ چکا ہوں. یہ
اگر آپ نے فورسز کا ریڈیو سننا ہے تو خدارا یہ افغانستان بہت دور نہیں ہے آپ سے. یہاں پہ BFBS کے ریڈیو چل رہا ہے, فورسز کے ریڈیو چل رہے ہیں. دیکھیں وہ اپنی آرمی کی کیسے سروس کر رہے ہیں. تو نان پروفیشنل لوگ بھی وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ بھی کسی کی بیگم ہے اور کسی کی بیٹی ہے, وہ آپ کو لش پش تو بڑی نظر آتی ہے, لیکن سروس پاکستان کو نہیں ہو رہی, آئی مسٹ سے. اور نہ ہی وہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ فوج کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, وہ بھی شاید ادھر ادھر یعنی کہیں جا رہا ہوگا. تو جو ہم سے چھین کے, ہم ایسا کون سا گناہ کر رہے تھے کہ آپ نے ہمارے مقابلے میں یہ آلو پیاز ٹماٹر کی دکانوں کے مقابلے میں لا کے اپنی آلو پیاز ٹماٹر کی دکان شروع کر دی. تو کیا میں یہ کہتا ہوں, کیا ریڈیو پاکستان فار ایور پہلے سے نہیں, ریڈیو 101 کتنے چینلز ہیں جی؟ مور دین 50. وہ بھی فری میں ہمارے مقابلے میں آکشن ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی بزنس کرتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ مجھے دنیا کا کوئی قانون بتا دیں کہ یہ مناپلیز ایسی ہوں اور اس میں وہ بزنسز ہو سکیں. سر مزے کی بات یہ ہے, بلکہ حیرت انگیز اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چینل ہم نے ابھی جن کا ذکر کیا, ان کو پیمرا کی جانب سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن کا نہیں ہے, کوئی فی نہیں پے کرنی, انہوں نے کسی کو نہیں پے کرنی. جہاں جی چاہتا ہے ان کا ٹرانسمیٹر لگاتے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں, اور ان کے ہاں کوئی سروسز نہیں ہو رہی. آئی مسٹ سے, اور اگر ہو رہی ہیں تو کوئی کائنڈلی ان کی ہمیں ویب سائٹ پہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن میں کارنامہ انجام دیا, اور پرائیویٹ ریڈیو آج بھی تقریباً 10 لاکھ سے زائد بچوں کو ڈائریکٹلی پڑھا رہے ہیں, اور یہ پرائیویٹ ریڈیوز ہیں. آپ کے سرکار کے ریڈیو بند ہیں, وہ تو بیچارے چلتے ہی نہیں ہیں. ابھی شاید ہم نے سنا ہے کہ وہ کچھ ابھی بچوں کے لیے اسکول شروع کیا, وہ بھی آپ سن کے بتائیں گے, لسنرز ول ٹیل کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ورلڈ بینک کا پیسہ آنا ہے, وہ شاید بندر بانٹ انفارمیشن میں اور ایجوکیشن میں ہونی ہے. تو ریڈیو پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملنا, شاید 2 ریکارڈر دے دیں. ریڈیو پاکستان کو تو تب فائدہ ہوگا کہ جب اس کے کانٹینٹ کے لیے کوئی ادھر پیسہ ڈالا جائے گا. ٹرانسمیٹر آپ کتنے لگائیں گے؟ صرف ٹرانسمیٹروں سے کام نہیں ہوتا, پیچھے کانٹینٹ کی ضرورت ہے. تو وچ از مسنگ. سیم ISPR میں بھی مسنگ ہے کہ ہماری فورسز کو ضرورت ہے. میں نہیں کہتا کہ بارڈرنگ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بے پناہ ضرورت ہے, وہ اوپر سیاچن پہ بیٹھے ہیں, وہ کشمیر بارڈر پہ بیٹھے ہیں, وہ افغانستان کے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں. افغانستان ایک دوسری میں یہ بتانا چاہوں گا کہ افغانستان کا ریڈیو رجیم جو ہمارے سے بہت بعد میں شروع ہوا, ہم سے 1000 ٹائم بیٹر ہے. بہترین FM ریڈیو اسٹیشنز وہاں کے چل رہے ہیں جس میں فورسز کے ریڈیوز بھی ہیں, اور آپ کے ہاں بلوچستان میں سارے کچھ افغانستان سے آ رہے ہیں, کچھ باہر کے ایئر ویوز آ رہی ہیں, جبکہ آپ کے پاس سوچ ہی نہیں ایگزسٹ کرتی. آپ تنگ نظر لوگ ہیں, آپ کے پاس ویژن ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس میڈیم کو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میڈیم از دیئر, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک انسانوں کے ساتھ کان ہے. ریڈیو یا یہ آڈیو ول ریمین دیئر. دنیا میں کیا ہوا جی, اینالاگ, ابھی تک ہم اینالاگ میں پیٹ رہے ہیں, کیونکہ پیمرا کو وین ہوگا تو کچھ آگے چلیں گے. لندن میں سارا وہ جتنا اینالاگ تھا وہ ڈیجیٹل پہ آلموسٹ انہوں نے سارا کنورٹ کر دیا ہے. بلکہ اب ڈیجیٹل بھی آپ کا رجیم ختم ہو گیا ہوا ہے, اب تو انٹرنیٹ کے ریڈیوز آگے ہوئے ہیں. تو شکر کریں آپ کو 4 پیسے مل رہے ہیں, آپ کی تنخواہیں چل رہی ہیں, نوکریاں چل رہی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ شیشے کے دفتروں میں بیٹھ کے اور سروں پہ وگیں لگا کے ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اور یعنی اگر آپ ہم پہ, ہمارے گردن پہ پیر رکھیں گے تو ہمارا پتھر بھی آپ پہ آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا. کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنا خون پسینہ یہاں پہ دیا ہے. ہم نے یہاں کے یعنی لوگوں کو, ہمارے ٹرین کیے ہوئے لوگ اس وقت یعنی یہاں سے جو گئے ہیں ڈوچے ویلے میں, BBC کے اندر, وائس آف امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اکراس پاکستان. ہمارے ہاں یہاں ینگ لوگ گروم ہو کے آگے جاتے ہیں. ماں باپ اپنی بچیاں تک ہمارے پاس بھیجتی ہیں کہ بھائی ہمارے بچے اچھے لرننگ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کارنامہ ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, ماسوائے اس کے کہ سٹے بازی کرتے ہیں اور آپ صرف آکشن کرتے ہیں. شالیمار کیا تھا؟ شالیمار ایک ریٹائرڈ لوگوں کی پارکنگ کی جگہ تھی, جہاں سے وہ PTV سے ریٹائرڈ ہوگا یا ریڈیو پاکستان سے ریٹائرڈ ہوگا. تو شالیمار ریکارڈنگ میں انہوں نے شروع میں تو اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ اس نے پاکستان کا میوزک بنانا ہے, لیکن انہوں نے اپنے اسٹیشنز لگا لیے, وہ آگے سٹے پہ آگے دے دیے پٹے پہ کہ چلائے, اور ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں وداؤٹ پیئنگ دا فی. بالکل. اچھا سر, وی ڈونٹ مائنڈ کمپٹیشن,
اگر وہ ہیلدی کمپٹیشن ہو, اس میں منوپلی نہ ہو, اور وہ لوگ واقعی کوئی کانٹینٹ دے رہے ہوں جس کے اندر ایجوکیشن شامل ہو اور پیٹریوٹزم کی بات ہو. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی ہماری ٹرانسمیشن سنیں گے, ہم ایف ایم اسٹیشنز کی, اسپیشلی پاور 99 کی یا 103 مست 103 کی بات کریں, تو آپ کو پیٹریوٹزم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ نظر آئے گا, چاہے وہ جب دہشت گردی کی ویو ہو, چاہے وہ ملک کسی بھی مسئلے سے گزر رہا ہو, عوام کو یکجا کرنا ہو, اپنے ملک کی جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا ہو. ہم تمام اسٹیشن جو ہیں اکٹھے مل جاتے ہیں, اور موسٹلی یہ جو ہمارے چھوٹے اسٹیشنز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم لوگ اس ملک میں ہر طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سر میں آپ سے چاہوں گا ایک چھوٹا سا کہ یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے یہ پیمرا اور ریڈیو اسٹیشنز کے درمیان؟ دیکھیں, بےمانی تو ڈے ون سے انہوں نے شروع کر دی تھی. میں نے جب بتایا آپ کو کہ پیمرا نے جب ایک شانگلہ کا لائسنس اٹھا کے اسلام آباد کے مقابلے میں لے آئے, آپ بھائی اس وقت اس کو مری کو چلانے دیتے, وہ کون سی مطلب کمپنیاں. اسی طرح بہت ساری 2 نمبری ہوئی ہمارے ساتھ, جو اکانومی آف اسکیل اس کو کہتے ہیں, کہ ایکول بزنس اپرچونٹی جب آپ نے ہم سے چھین لی تو آپ کیسے ہم سے یعنی اتنی ہیوی فیسز مانگ سکتے ہیں. وہی نہیں آپ نے چھوڑی ڈے ون سے. اس کے بعد لائسنسنگ آپ کرتے رہے وداؤٹ ڈسکسنگ. اس کے بعد آئی مسٹ سے کہ وہ لوگ جن کی اپنی جعلی ڈگریاں تھیں ان کو اندر ساتھ بٹھا کے یا ویسے انہوں نے قانون سازی کی ہمارے خلاف, اور سپریم کورٹ میں جا کے آبویسلی جو قانون آپ نے بنایا وہ کورٹ نے تو کہنا کہ یس آپ نے قانون بنایا اس کے تحت آپ لیں جا کے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی آپ جائیں اور اتنی فیسز لے لیں. اس کے نیچے کچھ پری ریکوزٹس بھی تھے جو پیمرا نے پورے ہی نہیں کیے, اور ہمارے اوپر تلوار. اور میں یہ دیکھتا ہوں روزانہ کی اچھی, چونکہ نوٹس میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. آپ کون لوگ ہیں, آپ کیا کرتے رہے ہیں, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. پچھلے اپنی پروفائل تو ہمیں بتائیں, اب ہماری اپنی اسٹڈی بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. ہمارے سے ایئر ویوز آپ چھین لیں گے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن آپ یو ول بی دا لوزر ایز ویل. گفتگو ہو رہی ہے ریڈیو کے مستقبل کے حوالے سے, پروگرام ریڈیو آن فائر جیسے کہ نام میں ہی ہے, اور کافی کچھ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں اور آگے کیا مشکلات فیس کرنے جا رہے ہیں. اگر ان مشکلات کا ازالہ نہ کیا گیا تو لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے اور ہزاروں خاندان سڑک پہ آنے پہ مجبور ہو جائیں گے فاقہ کشی کی باعث, اور اوپر سے جس طرح کرونا کی سچویشن چل رہی ہے ملک کے اندر. نجیب صاحب واپس آپ کی جانب آتے ہیں. سر ہمیں یہ بتائیے کہ اور ہمارے ایف ایم کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جی بالکل عمر, یہ دیکھیں کہ سوات وار اس میں ہم تو ریکارڈ کی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ واٹ وی ڈیڈ, ہم نے جتنا سرو کیا اپنی قوم کو سوات وار کے دوران, اور ایک وہ چھوٹا سا ایف ایم جو ایک تھا جس نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا, اس سے صرف ہمارا ریڈیو لڑ رہا تھا. اور یہاں پہ شہر میں لوگوں کے ساتھ کہ کس طرح سے ہماری فورسز کے لوگ وہاں پہ ان سے لڑ رہے ہیں. تو یہ واحد ہمارے پرائیویٹ ایف ایمز کا کام تھا. کوئی اس وقت تک, یہ سوات وار کے بعد آئے ہیں آئی ایس پی آر کے چینلز بھی اور باقی بھی, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ایف ایم ریڈیو ایک ویلیوبل چیز ہو گئی ہے, تو لہٰذا اب اس میں بزنس ہے, تو لیٹس ڈو دا بزنس. تو بزنس اتنے زیادہ ایف ایمز آئے کہ وہ بزنس آلموسٹ ڈوب چکا. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جہاں ہم نے ہماری بہت ساری یوتھ ٹرینڈ ہوئی, اور ایک یوتھ کا میں نام لینا یہاں میں لازمی, فیصل جاوید, سینیٹر فیصل جاوید جو ہیں, 9 years he has been here, اور thrice a day وہ پروگرام کرتے تھے. ان کی صرف یہی کوالیفیکیشن تھی جس کی وجہ سے ان کو سینیٹر بنایا گیا تھا. عمران خان صاحب خود یعنی اسٹیشن پہ 3 سے 4 دفعہ 2018 کے الیکشن سے پہلے آ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جب وہ کے پی کی گورنمنٹ چلا رہے تھے تو کے پی کی گورنمنٹ میں وہ ریڈیو پہ باقاعدہ جاتے تھے, ہمارے پرائیویٹ ریڈیوز ان کو لنک کرتے تھے وہ اپنا بتانے کے لیے کہ آج ہم نے یہ کیا, آج ہم نے وہ کیا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی اب فیصل جاوید کا یہ کام بنتا تھا, اور اس کو سینٹ کی براڈ کاسٹنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. بہت بڑا رول ہے, لیکن شاید ان کو اب وہ ایسے پاور کے نشے میں اوپر چلے گئے ہوئے ہیں, خان صاحب بھی,
خان صاحب کی تصویریں ہمارے پاس ہیں, شاید یہ دیکھنے والے دیکھیں گے. ہمارے پاس G11 کے کمرے میں بھی آئے, بھلے وہ فیصل کے پروگرام میں آئے, کیونکہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی نے ریڈیو اس کو یوز کیا, 101 کو بھی یوز کیا, باقی ریڈیوز کو بھی, یہ ڈی جیز نے ان کے لیے کام کیا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی جیز کا ہی رول تھا جو باہر دھرنا چل رہا تھا اس کے اوپر, اور میوزک چلانا اور وہ کرنا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. پہلا فیز ابھی تک پیمرا سے ڈیسائیڈ نہیں ہوا. فیلئر کس کا تھا؟ جو اوور دا ایئرز اس کے اندر جو بھی لوگ آتے رہے اور انہوں نے نئی اس انڈسٹری کے ساتھ نیگوسیشنز کی, قوانین بنانے میں, نئے ایف ایمز لانے میں, نئی, شاید اگر ہمارے ساتھ وی ور دا پروفیشنلز, ہم نے لیڈ کیا ہے اس انڈسٹری کو, اگر ہم سے یہ پوچھتے, ہمیں اپنے ساتھ انگیج کرتے, تو ہم پیمرا کو بہت اچھی سجیشنز بھی دے سکتے تھے, جہاں ان کو مزید یعنی انکم بھی آتی. تو آپ کے صرف یہ جو 10 لوگ ٹریول کر کے آپ کے ریجنل آفیسز بھی ہیں, پھر دیکھیں گے اسلام آباد سے 6-8 لوگ بائی ایئر آنا جانا, وہاں 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرنا, ان کے اخراجات ہم پورے کریں گے, ان کی سبسڈائز کینٹینیں ہم پوری کریں گے, ان کی گاڑیوں کے فیولز ہم پورے کریں گے. کیوں؟ یہ انتہائی اہم میڈیم ہے اور یہ کروڈ کمرشل نہیں ہو سکتا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو باقی یہ ٹی وی جو آپ چلا رہے ہیں, وہ جو دا کائنڈ آف کانٹینٹ اس پہ چل رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. سروس جو کر رہا ہے وہ صرف ریڈیوز کر رہے ہیں آپ کے لیے. تو لہٰذا اس کی طرف کچھ اس قسم کی نظر ڈالیں, بری نظروں کو اس سے ہٹائیں, تاکہ یہ کچھ سانس لے سکیں اور بہتر کام کر سکیں. فیصل جاوید خان یہاں پہ کرتا رہا, اس سے پوچھیں کمرشل ڈیولپمنٹ میں یہ صرف ایک فرید اللہ مچھلی والے کا نام لیتا تھا, آج وہاں پہ اس کی پوری مارکیٹ بن گئی ہوئی ہے. تو ہم نے چھوٹے چھوٹے بزنسز کو بھی پروموٹ کیا ہے, جہاں یہ یوتھ پروموٹ ہوئی ہے وہاں یہ چھوٹے چھوٹے بزنس پروموٹ ہوئے ہیں. اور دوسری جانب آئیں, مجھے آئی ایس پی آر بتا دے کہ کتنے یعنی 6 سپٹمبر کو 14 اگست کو کتنے گانے 1 کروڑ 1.5 کروڑ لگا کے تو ایک گانا آپ بنا لیتے ہیں. ریڈیو پاکستان نے کتنے گانے پروڈیوس کیے؟ ہم نے 6 سپٹمبر کے اوپر 14 اگست کے اوپر 10 گانے پروڈیوس کر کے سنائے ہیں لوگوں کو. تو یہ ہمارا رول ہے. پھر دوسرا یہ کہ ہمارا رول یہ رہا کہ ہم آپ کی طرح صرف ایک لینگویج میں ڈمڈما نہیں بجاتے. ہمارے پاس ڈائیورس لینگویجز کے لوگ ہیں, جو اسٹرینتھ ہیں اس پاکستان کی. مختلف اسٹیشنز پہ مختلف لینگویجز میں پروگرام ہو رہے ہیں, اور وہ لوگ, وہ لینگویجز کے لوگ اس کے ساتھ انوالو ہیں, ان کے میوزک آ رہا ہے, ان کا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. کبھی آپ نے اس طرف توجہ دی؟ اور دس از دا وے ٹو کل ایکسٹریمزم, دس اونلی وے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈینائی کیا جا رہا ہے لوگوں کو آج بھی. یہ ایف ایم کا جو انفارمیشن کا ہے, جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, یہ ڈینائی کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس جب تک اچھی بزنس انوائرمنٹ تھی تو وی ور گیونگ, اچھی خبریں بھی دے رہے تھے, نئے لوگ بھی آ رہے تھے, نئی چیزیں بھی. آپ نے ہمیں تو مار کے, پاؤں کاٹ کے, ہاتھ کاٹ کے کہتے ہیں اب آپ ہمارے بزنس کریں اور ہمیں پیسے دیں. کون لوگ ہیں آپ؟ کہاں سے آئے ہیں آپ ہیں کون جو اس ملک کے دشمن؟ میں تو یہ کہوں گا آپ لوگ ملک کے دشمن ہیں. بالکل ایسے, کیونکہ یہ ایئر ویوز ان لوگوں کی ہیں, اور جب تک وہ لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں. اور آپ بند کرنا چاہتے ہیں بند کر لیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ کے اپنی عیاشیاں بھی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ختم ہو جائیں. بالکل ایسے. سر پروگرام کے لاسٹ میں, ہم پروگرام کے آخر میں آ چکے ہیں, 4 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کنکلوژن کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ کنکلوژن تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک گھمبیر سچویشن ہے جو اتنا بڑا میڈیم ہے. ٹی وی جتنے آپ دیکھ رہے ہیں, بلوچستان آپ کا ریڈیو کا پروونس ہے, خیبر پختونخوا مور دین 60% ریڈیو پروونس ہے, گلگت بلتستان ٹوٹل ریڈیو کا ایریا ہے, کشمیر ٹوٹل, کشمیریوں نے پھر تھوڑا سا ان کے اوپر زور زبردستی کر کے اپنے ایف ایمس چلا لیے ہیں, جو گلگت ابھی محروم ہے. اسی طرح سے آپ کا پنجاب
50% سے ریڈیو کا وہ ہے. تو جب تک آپ اس کو ویلیو نہیں کریں گے آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی, اور اگر ترقی ہوگی بھی تو اسی میڈیم کے ذریعے سے ہوگی, کیونکہ انٹرنیٹ آپ کا آج بھی مور دین ناٹ مور دین 18 ملین ایکٹیو یوزرز, جو کہ آپ ٹویٹر پہ اور ان پہ, یہ شہروں میں تو ہم ڈگڈگی بجا لیتے ہیں, لیکن سروس ریڈیو کرے گا, اور ریڈیو ہی کر سکتا ہے اگر اس کو پراپرلی ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ مل کے جنہوں نے اس میں اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے, اور جنہیں پتہ ہے کہ اس میڈیم کی ویلیو کیا ہے. اٹ کین ناٹ بی, اگین سے اٹ کین ناٹ بی ہمارے کانٹیکسٹ میں پاکستان میں, یا تو آپ ٹوٹل ہمیں انوائرمنٹ ایسا دیں کہ ہم کمرشل, آپ نے کیٹیگریز کوئی نہیں بنائی. یو ہیو ٹو میک دا کیٹیگریز, اسپورٹس چینل, فلانا چینل, لینگویج چینل, یہ چینل, وہ چینل, آپ کے پاس بڑی اپرچونیٹی ہے ٹو گیو مور لائسنسز. لیکن دوسری جانب ہمیں ایکول بزنس کرنے کی اجازت ہے. ہمارے ساتھ جو فری ایف ایم ہیں ان کو بند کیا جائے. رائٹ سر, بہت شکریہ نجیب صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. اور عوام کے رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے, جب اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جب اس کا گلا دبایا جا رہا ہے, تو ہم تمام ریڈیو اسٹیشن آ گئے ہیں. صرف بات ہماری نہیں ہے, بات ان خاندانوں کی بھی ہے, لاکھوں لوگوں کی بھی ہے جن کی روزی روٹی جو ہے وہ ریڈیو انڈسٹری سے وابستہ ہے. وہ اسی کی جانب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں, کیونکہ حکومت جو جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے کہ آپ کو نوکریاں پرووائڈ کی جائیں گی اتنے کروڑ, وہ کہیں نظر نہیں آتے, کیونکہ اس وقت پرائرٹیز گورنمنٹ کی کچھ اور ہیں. سو مقصد کرٹیسائز کرنا نہیں, بلکہ صرف کچھ حقائق آپ کے سامنے لے کر آنا ہے, اور پیمرا کو یہ بتانا ہے کہ جو آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کچھ مخصوص چینل ہیں جنہیں آپ نہیں پوچھتے, کائنڈلی خدارا ان کی جانب بھی آپ کچھ دیکھیے اور اس مسئلے کا ایک مثبت حل لے کر آئیے. اور ونس اگین آئی ایم عمر جعفری, آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو انڈر فائر, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی ایک اور زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ اور کچھ ایک مزید جسے کہتے ہیں کہ ایف ایم انڈسٹری گرو کے ساتھ ہم لوگ اس پروگرام کو آپ کے لیے لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے سنتے رہیے پاور 99, کیپ اٹ لاکڈ.